अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी की मोहलत के साथ दीन का रिज़्क़ अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें इस्लाम की नेमत पैदाइश के साथ अता की और हमें नेक वालिदैन और अच्छा घराना अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ही बहुत सी वो बातें जानने का मौका दिया जो शायद कुछ लोगों को मौत के बाद समझ में आई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर मामले में हुस्न खात्मा अता फरमाए। जो इल्म का रास्ता उसने हमारे लिए चुना है इस पर इस्तकामत के साथ हमें जमने की तौफीक अता फरमाए और जो रिस्क वो दे रहा है हमें इसकी बरकत भी अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी सना फातिमा, हमने इत्तबा सुन्नत के अभी तक जो मामलात पढ़े हैं उसमें आपको क्या बात समझ में आई है कि जो बात कुरान या हदीस की पता चल जाए तो उसके बाद सवालात करना या उसमें बहस करना उसकी क्या गुंजाइश निकलती है, नहीं निकलती है? आप क्या कहती हैं? जो आपने पढ़ा उसके मुताबिक क्या? जब हमें कुरान की बात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कोई बात पता चल जाए तो उसके बाद हमारी राय की कोई अहमियत नहीं रहती। अ, अ, जो अल्लाह ताला या जो भी बात बता दें हमें वो सुन्नत के हवाले से भी अगर स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो ये है कि बहुत सारे अगर हम देखें हम ऐसे मामला के कामों को हम देखें तो हमारी तरफ हमें सिर्फ ट्रेंड्स ये चीजें नजर आती हैं तो ये करना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे इवन अगर हम चलने फिरने जागने बैठने में भी देखें जज़ाकल्लाह तो करना जज़ाकल्लाह अहसन ज्यादा जज़ा। आपकी खूबसूरत आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, डिस्टॉर्शन हो रही है। कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह, आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। जी फरहत, आप कोई मिसाल देंगी ऐसी कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही किसी से, जैसे हुक्म दिया उन्होंने किसी काम का तो किसी ने उस पर मजीद सवालात करने शुरू कर दिए तो आपने जी। फरमाया कि जी। एक सहाबी थे तो उन्होंने कहा कि हज के लिए पूछा है कि क्या मैं हर साल हज करूं। तो आप सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम ने इस पर खामोशी इख्तियार करी क्योंकि ये बहुत गिरां गुजर सकता था लोगों पर कि हज हर साल अदा करता। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो उसमें सवाल जवाब करने के बजाय उसे मान लिया करो, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक उस पर अमल किया करो। शाबाश, बारक अल्लाह। ये बहुत अहम लफ्ज है क्योंकि जब अहादीस हम पढ़ते हैं तो उसमें लफ्ज लफ्ज अहम होता है। अब यहाँ पे फरमाया गया कि जब कोई बात बताई जाए तो अपनी इस्तात के मुताबिक उस पर अमल करो। अब हर शख्स ये ना देखे कि अच्छा फलां तो इतना कर रहा है तो क्या मेरे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है। आपसे एक उसूल हो गया, आपको जितना हुक्म दिया गया और जितना कर सकते हैं मस्तताअतुम, जितनी इस्तात हो उसके पर हद्दुल इम्कान उसको करना चाहिए और उसमें बहाने बना के सवाल दर सवाल सवाल और गैर जरूरी सवालों से बचना चाहिए। जी, जुबैदा भी हैं। जी, आप बताएंगी जो कुछ एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुमसे पहले के लोग हलाक हुए इसी वजह से कि वो क्या किया करते थे ज्यादा। एक तो इख्तलाफ करते थे, एक और चीज भी करते थे जिसकी वजह से हलाकत की बात आई है उनके लिए। टीचर वो बेजा सवालात करते थे। शाबाश। यानी कि जब अल्लाह ये ताला का हुक्म सामने आ गया, नबी की बात सामने आई, उसके बावजूद वो सवाल दर सवाल करते थे। बिल्कुल। तो इससे पता चला कि जब हुक्म आ जाता है तो बस खामोशी के साथ अमल करने के लिए दुआ करना शुरू कर दें, उस पर कमेंट्री करना, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि इस दौर में ऐसे हो सकता है। तो बाज़ दफा हम गैर जरूरी तौर पर अपनी बात को ऐसे कर देते हैं जो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत अक्लमंद हैं और जो नाउजुबिल्ला जो अहकामात हैं वो इस दौर के लिए हैं ही नहीं। और इससे नुकसान ये होता है कि जो सामने बैठा शख्स होता है उसका भी एक माइंड बनने लगता है कि अच्छा इस दौर में नहीं एप्लीकेबल है तो नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है छूट है। तो इसलिए इसमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आ रही, अमल नहीं हो रहा तो अल्लाह से दुआ करें और उस पर इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें। जी आयशा गुल, एक जगह हदीस में हमने पढ़ा था कि लानत की गई है कुछ खवातीन के, कुछ एक्शंस थे उसके ऊपर कि अगर वो करने वालियों पर लानत है। कुछ याद है आपको उसमें से? जी बाजी, जो खवातीन गुंदवाने वाली हैं जिस्म में और दान में मतलब गैप डलवाने वाली हैं और टैटूज वगैरह बनवाने वाली हैं तो अल्लाह ताला और उसके रसूल ने उन पर लानत की है। जी, आपको समझ में आया ये गुदवाना क्या होता है? ये क्या चीज होती है? ये वही है जो टैटूज है ना, बनवाना। जी,
تو اب یہ چیز جو ہے یہ منع ہے. اب آپ دیکھیں آج کل جو ہے بڑا ٹرینڈ ہوا ہوا ہے اس چیز کا، لیکن اس کے باوجود چاہے ٹرینڈ ہو جائے تو یہ اسلامی جو چیز نہیں ہوگی اس کو نہیں کیا جائے گا. اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے. پھر یہ کیا بعض لوگ ہیں ٹیٹوز تو نہیں بنواتے، درد ہوتا ہے اس کے اندر، تھوڑا پینفل چیز ہے، وہ کیا کرتے ہیں شوق پورا کرنے کے لیے اس طرح کا ماسک پہن لیتے ہیں پورے پورے ہاتھ کے اوپر، جیسے دور سے لگے کہ ہم نے ٹیٹوز بنایا ہوا ہے. تو جو آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھی تو اسلام کے خلاف پریٹینڈ کر رہے ہیں. یعنی آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں تو پورا کروا لوں. تو ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے پر گواہ ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھنے والے، اور ایک دوسرے سے ہم یا تو نیکی سیکھتے ہیں یا ہم ایک دوسرے سے برائیاں لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس چیزوں سے بچنا چاہیے کہ اس کو پریٹینڈ بھی نہ کیا جانا چاہیے. جی ثنا عادل، آپ بتائیں گی کہ جو ہم نے پڑھا تھا حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ آپ کو کنفرمیشن نہ آتی تھی. کہاں سے کنفرمیشن آتی تھی جس کے بعد اب اگر کوئی دینی سوال پوچھا جائے تو آپ بتاتے تھے؟ جی ثنا. جی وہی الہی کی طرف سے جب تک احکامات نہیں آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا جواب نہیں دیتے تھے. شاباش، ویری گڈ. یہ بات ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی یہ بات یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اچھا یہ تو آپ کی کنورسیشن تھی، آپ نے بیٹھے بیٹھے ایک سوال سنا اس کا جواب دے دیا، اس لیے ہم بھی پھر یہی حرکت شروع کر دیتے ہیں. ادھر کسی نے سوال نہیں کیا اور ہم فتوے پہ فتوا دے رہے ہوتے ہیں، نہیں تمہیں ایسا کرنا چاہیے، یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں سنت ملتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ وحی نہ آ جاتی. اب آج کل تو وحی نہیں آ رہی، پھر کیا کرنا چاہیے سوالات کے حوالے سے؟ عطیہ رضوان. جیسے عالم وغیرہ ہوتے ہیں ان کی طرف ریفر کر دینا چاہیے. جیسے امام مالک کی مثال تھی کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کسی اور عالم کے پاس بھیج دیا تھا اپنے جو ان سے سوال کرنے آئے تھے. خود سے اپنے طور پہ ازیوم کر کے جواب نہیں دینا چاہیے جب تک اس کے شاباش، بارے میں علم نہ ہو. بالکل. کیونکہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اس لیے اب ہم ہر مسئلے کا حل جانتے ہیں. لوگ سمجھتے ایسا ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے جو جن سے سوال کیا جائے انہیں محتاط رہنا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا قرآن اور حدیث کے مطابق میں ان کو جواب دے سکتی ہوں، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر خاموشی اختیار کی جائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے اور درست دین کی پیروی عطا فرمائے. اس لیے درست دین کیوں کہتے ہیں؟ صحیح دین سیکھیں گے تو صحیح دین آگے پہنچا سکیں گے. اس لیے ایز اے اسٹوڈنٹ بہت اچھا سیکھیں، آپ بہت اچھے استاد بن سکیں گے. آغاز کرتے ہیں. سنت پر عمل کرنا واجب ہے. یہ وہی ٹاپک ہے جو ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا کنٹینیو ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہ بار بار آتا ہے. اسے بھی غور سے سن لیجئے کہ سنت پر عمل کرنا واجب ہے. واجب کا مطلب ہوتا ہے فرض ہے، کیونکہ احکامات کا ذریعہ وہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا. یہودیوں نے آپ سے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ اب اس میں آپ دیکھیں تو یہ پوری بات اس طرح آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ باغ میں تھا، آپ کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ یہودی گزرے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو. ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے بارے میں تمہیں کس چیز نے شک میں ڈال دیا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ واقعی نبی ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا چلو ان سے سوال کرتے ہیں روح کا. کچھ یہودیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تمہیں ناگوار گزرے. پھر انہوں نے فیصلہ کر کے کہا کہ اچھا چلو سوال کرو. چنانچہ یہودیوں نے آپ سے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہیں کوئی جواب نہیں دیا. میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، چنانچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا. جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تم کو اس بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے. یعنی یہ چیز جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی جب تک کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کی وضاحت نہیں کر دی گئی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہمیں مسٹری لگتی ہیں. یہ روح کیا ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے نکل جاتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، کیسے کسی کے لیے دل میں محبت آتی ہے، کیسے کسی کے لیے دل میں سینے میں تنگی آ جاتی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں جو ہمیں مادی طور پر نظر نہیں آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس بات کو جس طرح بتایا ہم اس کو اسی طرح رہیں گے. اب یہ سوچنا کہ اچھا قرآن نے تو کہہ دیا کہ بھائی آپ کو زیادہ علم نہیں ہے آپ کے پاس اس لیے آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے، بس یہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے،
تو ہم کہتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں کسی فلسفی سے پوچھتے ہیں، اچھا ایسا کرتے ہیں کسی سائنس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، اور ڈفرینٹ آپ زون میں نکل جاتے ہیں، جس طرف بھی نکل جائیں وہاں پہ جتنی بھی ایکسپلینیشن آ جائیں، جتنے فلسفے آ جائیں، وہ سب بیکار ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ایک جواب دے دیا کہ کچھ باتیں انسان کے علم سے بالا ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے جب ایک بچہ آپ سے کوئی سوال کر بیٹھے، 5 سال کا بچہ، آپ اسے اس کی عقل کے مطابق یہ جواب دے سکتے ہیں، اس کے آگے آپ بڑی تقریر بھی کر دیں تو کیا فرق پڑے گا، کر دیں آپ اس کے آگے، اسے کون سا سمجھ میں آنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہماری دنیا یا آخرت میں کام آنے والے باتیں تھیں وہ سب ہم پہ کھول دیں، اور جو چیزیں ہم سے اتنی متعلقہ نہیں تھیں کہ اگر اس کو بہت نہ بھی کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس بارے میں اتنا ہی علم دیا گیا جتنی ہماری ضرورت تھی۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ انہوں نے جواب کیا دیا کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تم کو اس بارے میں کم علم دیا گیا۔ ابھی آپ نے فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھا کہ جب فرشتوں سے بات ہو رہی تھی آدم علیہ السلام کے بنانے کی، تو انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے کہا سبحانک، آپ پاک ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ علیم ہیں، آپ جاننے والے ہیں، ہمیں تو بس اتنا پتا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، ہمیں اس سے زیادہ نہیں پتا۔ اس لیے کبھی اپنے علم کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ ہمیں تو قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے، ہمیں تو حدیثیں بھی آتی ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ایک رزق ہے جو دیا جاتا ہے، اور جب دل چاہے وہ ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے علم کے راستے میں ہمبل ہو کے چلنا، دعا کرتے چلنا، اور شیطان کے وار سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم بہت بڑی دولت ہے جس کا شیطان پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو اسی ہمیں پھر یہ آج بات تاکید ہو گئی کہ کسی کی چیز جو چیز آپ کو نہیں معلوم ہے اس میں خواہ مخواہ جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نے پوچھ لیا تو اب کچھ تو بتانا ہی پڑے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری تعلیمات احادیث اور جو ہیں وہ مردوں نے لے لی ہیں، کیونکہ حریص تھی نا علم حاصل کرنے کی۔ جب آپ مسجد میں جاتے تھے تو وہ تو ظاہری بات ہے وہاں ساتھ ہوتے تھے، چلتے پھرتے آپ سے سیکھتے تھے، تو یہ کیسی علم کی حریص عورت تھی کہ اس نے کہا کہ وہ تو آپ سے علم سیکھتے رہتے ہیں، تو ہفتے میں ایک دن ہماری تعلیم کے لیے مقرر فرما دیجیے جس میں ہمیں وہ باتیں بتائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے استاد سے علم لینے کا کہ آپ ہمیں وہ بات بتائیے جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ ہم بھی کسی کے ساتھ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو ایسے ہی کہتے ہیں چلو آؤ وہ باتیں کریں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، ہم بھی ان باتوں کو دہراتے ہیں مل کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جایا کرو۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھیں وہ ان کو سکھلائیں۔ پھر فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج چکی ہے، یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں، تو قیامت کے روز وہ بچے صبر کرنے پر اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنیں گے۔ ایک عورت نے سوال کیا کہ اگر 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو؟ عورت نے 2 کا لفظ 2 دفعہ دہرایا تو آپ نے جواب دیا ہاں 2 بھی 2 بھی 2 بھی، اس طرح کر کے، یعنی ایک طرح آپ نے اس کا تکرار کی کہ ہاں ہاں جس کے 2 بھی ہو گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کے صبر کی بنا پر وہ جہنم سے رکاوٹ بنیں گے۔ ہائی لائٹ کر لیجئے۔ بعض خواتین بہت غمزدہ ہوتی ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کے بچے نہیں بچتے ہیں، ہر دفعہ فوت ہو جاتے ہیں، مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا خوشخبری ہے ان عورتوں کے لیے جنہیں یہ غم ہو کہ انہوں نے اگر کوئی بچے ان کے آگے چلے گئے ہیں تو وہ قیامت کے روز صبر کرنے کی بنا پر جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اب صبر اس میں بہت اہم بات ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے واویلا کرنا، قسمت کو کوسنا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا، اس کا قصوروار ایک دوسرے کو ٹھہراتے رہنا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ صرف اللہ کا وزن ہوتا ہے جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ عورتوں کا شوق دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 2 بات، تعلیم دیتے ہوئے کیا بات کرنی چاہیے، جب گیدرنگ ہو تو کیا بات ہائی لائٹڈ ہونی چاہیے، ہمیں وہ بات بتائیں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی یہ کہہ سکتی تھیں چلیں آئے آپ ہمارے ساتھ بھی کچھ ٹائم باتوں میں گزارا کریں، کیونکہ آپ مردوں کے ساتھ تو اتنا کچھ کرتے ہیں، باتوں باتوں سے ہم بھی سیکھ لیں گے۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ ایک اسپیسیفک کہا کہ ہم وہ سیکھنا چاہتی ہیں جس سے ہمارا عمل بہتر ہو سکے، اور پھر اس میں وہ سوال کیے جو عورتوں سے متعلق تھے، کیونکہ عموماً مرد تو یہ سوال نہیں کرتے کہ کسی کا فوت ہو جائے تو اس کے لیے کیا اجر ہے، تو لہٰذا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص عورتوں سے متعلق ہوتی ہیں اور عورتوں کو اس کا باقاعدہ طور پر علم حاصل ہوگا تو ان کے لیے بھلائی اور خیر ہے جو وہ دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں۔
تو اس لیے اچھا علم حاصل کریں گے تو آگے اپنی جیسی مزید عورتوں کے لیے بھی آپ بھلائی اور خیر کا باعث بنیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کوئی دن اور وقت مقرر کیجئے۔ اس سے پتا چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت ہک کر دینا چاہیے، بلاک کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو جما کے رکھنا چاہیے، یعنی کچھ ٹائم زندگی کا، وقت کا، دن کا ایسا ہونا چاہیے جس کو مقرر کیا جائے تبھی وہ کام ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا چلتے پھرتے سن لینا، چلتے پھرتے بس بات کر لینا، چلتے پھرتے پڑھ لینا، ایک ہوتا ہے نہیں فوکس ہو کے کرنا، جس سے بات تھوڑی سی دیر میں بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں۔ گویا آپ کچھ احادیث کو ایسے دیکھیں گے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست وہ بات اپنے آپ سے منسوب کرتے ہوئے بیان کی، لیکن وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تھی۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں یہ نہیں ہے قال رسول اللہ کی بات نہیں آ رہی، بلکہ قال اللہ تعالیٰ کی بات آ رہی ہے، اور براہ راست آپ نے کیا کہا کہ ہر عمل کا ایک بدلہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا عمل چھوٹا ہو، بڑا ہو، برا ہو، اچھا ہو، نیکی کا ہو، بدی کا ہو، اس کا بدلہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کبھی بے خوف نہ ہو جائیں، یا کوئی بھی عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑیں کہ اس کا بدل ملے گا۔ اور اس میں خاص روزے کی ذکر کہہ کے کہا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس کا بدلہ یہ نہیں بتایا کہ 1000 گنا ہے، 700 گنا ہے، یہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوبصورت عبادت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، ایام بیس کے روزے ہیں۔ پھر روزے دار کے منہ کی بو کی بات آئی خاص طور پہ، کیونکہ جب سارا دن کچھ نہیں کھاتے، منہ بند رہتا ہے، تو ایک خاص طرح کی اسمیل آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اس کو اعزاز دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ بو جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا جب روزہ رکھنا پڑے تو دل سے، شوق سے رکھنا چاہیے۔ اور ہم سب دیکھیں ہمارے کون کون سے روزے ہیں جو ابھی قضا ہیں اور ہم اس کی قضا ادا نہیں کر پائے ہیں، تو اپنے فرض روزوں کی قضا یا کوئی منت کے روزے ہیں اس کی قضا جو ہے وہ ضرور ادا کر لیجئے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بعض دوسرے شرعی احکامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سکھائے جاتے تھے، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری راہ میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ لفظ ہے تم کا، مخاطب کا لفظ ہے، تو میری راہ میں خرچ کر، کیا کیا جائے گا، بدل کیا ہے اس کا، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا واضح بات ہے کہ جو کچھ ہم صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں کیا لگتا ہے، میرا تو جا رہا ہے، مجھے کیا ملا، تو ہمیں کیا ملا، ہمیں اور ملا، اس سے زیادہ ملا۔ اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بڑی ہی خوبصورت آیات وہاں پہ آتی ہیں کہ جب تم خرچ کر لیتے ہو تو وہی ہے جو تم کو اور دے دیتا ہے، اور تمہیں اس نے وہ بھی دیا جو تم نے مانگا، اور وہ بھی دیا جو تم نے نہیں مانگا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سود کے حوالے سے جہاں بات آتی ہے وہاں پہ بھی صدقات کی آتی ہے کہ سود مال کو بے برکت کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے، جبکہ صدقات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہاں بڑھاتا اور چڑھاتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں کہ ہمارے مال کے اندر سے کس کا کتنا حصہ ہے، یعنی کہ لوگوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا کتنا حصہ ہے، قربا کا، مساکین کا، والدین کا، ہر ایک کا حصہ رکھیں تاکہ ہمارے مال میں زیادہ سے زیادہ برکت رہے اور یہ دوام رہے۔ ورنہ آپ اپنے اوپر جتنا بھی خرچ کر لیں، آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کہاں گئے پیسے، سمجھ میں ہی نہیں آیا، تھوڑی سی چیزیں لی تھی پتہ نہیں کہاں گئے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں دے دیں تو وہ جو خوشی لوٹ کر آتی ہے، اور وہ جو برکت آتی ہے اور قناعت آتی ہے انسان کے اندر کہ شکر ہے کہ میں نے اسراف نہیں کر دیا تھا، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ سے اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہمارے منتھلی راشن میں کسی اور کا راشن بھی لگا ہو، جو جتنا افورڈ کر سکتا ہو،
ایک پلیٹ سالن ہی کسی کو دے دیں اس کے اندر سے، یا ہر روز آنا صدقہ کرنے کی کوشش کریں، چاہے 10 روپے کیوں نہ ہو، تاکہ ایک اللہ کی جو بات ہے وہ اوپر رہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور کون ہے جو اللہ کو اچھا دے۔ تو یہ والی بات ہے کہ ہم ہیں وہ جو اللہ کو دینے والے ہیں۔ تو صدقات کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی بھی شکل آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کو اچھی بات کہنا صدقہ ہے، تسلی دینا صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، مال صدقہ ہے، کھانا دینا صدقہ ہے، پانی دینا صدقہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ صدقہ ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سنت جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سنتوں کو کیسے لیا کرتے تھے۔ تو اتباع سنت کے لیے سنت کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا میری عقل میں تو یہ بالکل بات نہیں آتی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کی عقل میں وہ بات ضرور آئے، کیونکہ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور بس ہم نے اب ہم وہ کریں گے چاہے ہماری عقل میں نہ آئے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو آپ نے دریافت فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارے دیکھا تھا لہٰذا ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میرے جوتوں میں غلاظت ہے، یا کہا کہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے، لہٰذا میں نے جوتے اتار دیے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں غلاظت ہو تو اسے صاف کر لو، پھر ان میں نماز پڑھو۔ گویا کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ نے پوری وضاحت کی ایک بات کی، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ جوتے اتار رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ وہ اتنی پیروی کرتے تھے کہ اب وہ یہ نہیں سوچ رہے پتہ نہیں کیوں اتار رہے ہیں، نماز میں کون جوتے اتارتا ہے۔ اپنے آپ کو یہاں رکھیں، اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم آپس میں کونیاں مارنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اتار رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کوئی اتارتا کوئی نہ اتارتا، کوئی پریشان ہوتا، کوئی بحث میں پڑ جاتا۔ تو گویا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف انہوں نے ابھی دیکھا اور جو دیکھا بس کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میں نے اس لیے اتارے ہیں کیونکہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا۔ اب اس سے اصول پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وحی کے ذریعے سے بات بتائی جاتی تھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے تھے، آگے وہ بات ٹرانسفر کرتے تھے، کیونکہ یہ علم جو ہے، یہ دین جو ہے، یہ ہم سب کے پاس ایک امانت ہے اور اسے آگے آگے پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ، جب آپ کے ایک عمل سے ہمیں اصول پتہ چلا کہ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم کسی کو جوتے میں دیکھیں ہم کہیں او ہو یہ کیا کر رہا ہے، نماز کیسے ہو رہی ہے، نماز ہی نہیں ہوتی جوتوں میں، تو ہم فوراً فتویٰ جاری کریں گے۔ لیکن اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جوتوں میں نماز ہو سکتی ہے، صرف شرط اتنی ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جوتا صاف ہونا چاہیے اور اس میں کوئی غلاظت نہ لگی ہو۔ تو اس طرح آپ نے جب صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تو آپ نے کیا ساتھ ہی کیا کہا، جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے چیک کر لو۔ اس سے پتہ چلا مسجد میں جانے سے پہلے اپنے کپڑے دیکھے جائیں کہ وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ کے اندر سے کوئی اسمیل تو نہیں آ رہی ہے، کوئی لہسن پیاز کھانے سے جیسے منع کیا گیا ہے کہ منہ سے اسمیل آئے گی تو وہ نہ کیا جائے۔ تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہذب بنانے کے لیے ہمیں بتایا کہ ایک انسان صرف عبادت نہ کرے، عبادت کا جو حسن ہے اسے حاصل کیسے کیا جاتا ہے، آپ کی ان جو باتیں ہیں ان ہدایات سے واضح ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات بتائی کہ اگر آپ نے جوتے پہن لیے تھے، نہیں دیکھے تھے پہلے، مسجد آنے کے بعد آپ کی نظر پڑی کہ مجھے جوتے میں ہی نماز پڑھنی تھی، کیونکہ بعض دفعہ زمین ایسی ہوتی ہے، مثلا آپ کی ساری مسجد فل ہو چکی تھی اور پھر آپ کو باہر جگہ ملی، باہر آپ کے روڑے پتھر اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں، کیچڑ تھی وہاں پہ، اب آپ کہتے ہیں میں نماز اسی میں پڑھوں، تو اس صورت میں آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی گندگی غلاظت نہ لگی ہو جو ناپاکی ہو، تو اس کو پھر صاف کر لیں اور پھر اسی جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہت سارے اصول ہیں جو ہمیں اس ایک کی حدیث سے پتہ چل رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی پیروی بھی کرتے تھے وہ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا قائم مقام مقرر کیا اور خود کسی کام سے مکہ چلے گئے۔ اسی دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون تلاوت کی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور میں نے عرض کیا
کہ آپ نے وہی 2 صورتیں تلاوت فرمائیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 صورتیں نماز جمعہ میں پڑھتے دیکھ سنا ہے، اسی لیے میں نے پڑھی ہے۔ اب یہاں پر جب کوئی سوال کر رہا ہے تو جواب دینے والے کے پاس دلیل ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ یا تو اس نے قرآن میں پڑھا ہے، یا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یا ان کی کوئی حدیث وہاں تک پہنچی ہے۔ یہ ہے اصل دینداری، کہ ہمارا عمل کوئی دنیا پر مبنی ہے، دین پر مبنی ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، کوئی معاف کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے۔ تو جب آپ کو اس میں شک لکھیں تو آپ کو پتا ہو میں یہ کیوں لکھوا رہا ہوں۔ چھوٹی سی مثال ہے، ہم بعض دفعہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی لین دین کرتے ہیں نا، مثلا 2 بہنیں آپس میں کوئی مال لے رہی ہیں، کوئی قرضہ لے رہی ہیں، کوئی اپنی چیز رکھوا رہی ہیں، گروی رکھوا رہی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب پیسے ایک دوسرے سے لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایک جو دین پڑھا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے چلو اس کو لکھ لیتے ہیں نا، کہ آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ دوسرا شخص فوراً مائنڈ کرتا ہے اب تم میرے پر اعتبار نہیں کرتی ہو، تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دوں گی، میں جھوٹ بولوں گی، تم یہ چاہ رہی ہو کہ تم لکھواؤ اس کو۔ تو دوسرا شخص فوراً کیا کہتا ہے، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے اگر آپ مائنڈ کر رہے ہیں تو ہم نہیں لکھتے۔ اس میں یہ والی بات ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ چاہے ایک چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو اسے لکھ لیا کرو، تو بات ختم ہو گئی، وہ چاہے بہن ہے چاہے ماں ہے کوئی بھی ہے، اس سے لکھا جائے گا۔ تو یہ ہے دینداری کہ صحابہ کرام کو جب کوئی بات پتہ چلتی تھی تو آپ اس پر اسی طرح عمل کرتے تھے، اور جب کوئی وجہ پوچھتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس کی دلیل دیتے تھے کیونکہ قرآن مجید میں یہ حکم آیا ہے یا سنت میں یہ آیا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اتنا اچھا علم جانیں اور اتنا اچھا عمل کریں کہ ہمارے پاس اس کی دلیل ہو، اور ہم دلیل سے اپنے عمل سے لوگوں کو علم سکھانے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید اور تمام احادیث پر دل کی خوشی کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمل نصیب فرمائے، اور ہم پر رحمت کرتے ہوئے ہمیں اس علم کو آگے پہنچانے والوں میں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔